इन्वेंट्री आमतौर पर वो लोग बनाते हैं जो कारोबार करते हैं। इन्वेंट्री आजकल तो कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है कि क्या आपके स्टॉक में है, क्या बिक गया है, क्या बाकी बचा हुआ है, और जो बाकी बचा हुआ है वो कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। तो वो सारा एक इन्वेंट्री हर रोज़ बनती है, बल्कि कुछ लोग तो कॉन्स्टेंटली इन्वेंट्री बना रहे होते हैं। जब वो कोई सौदा बेचते हैं तो उनका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको स्टॉक में से निकाल देता है। तो एक तो इन्वेंट्री, जिसको उर्दू में बही खाता कहते हैं, पहले ये सारी रजिस्टरों में बनानी पड़ती थी। अब इसके लिए एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है हर कारोबार में, जिसके तहत आप अपनी इन्वेंट्री बनाते हैं। इसी तरह ये इन्वेंट्री की एप्लीकेशंस भी होती हैं। एप्लीकेशंस जैसे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, और आप एक एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बाज़ एप्लीकेशंस फ्री मिलती हैं, वो हासिल कर सकते हैं, और वहाँ आप इन्वेंट्री बनाते हैं। अपनी मॉरल इन्वेंट्री को वहाँ आप फिक्स करते हैं। जो चीज़ बेहतर हो गई उसके बारे में आप चेंजेस लाते हैं, जो चीज़ बेहतर नहीं हुई उसको वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। और ऐसे एप्लीकेशंस मौजूद है जो रिकवरी में मदद करती हैं। जो अगर आप तलाश करें कि अल्कोहलिज़म या ड्रग एडिक्शन में अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जिसमें मोस्टली फ्री होती हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशंस पेड होती हैं। जो पेड होती हैं उन एप्लीकेशंस में आप उस अदारे के साथ कनेक्टेड भी होते हैं, और जिस किस्म की फीडिंग आप अपनी एप्लीकेशन में दे रहे होते हैं उस किस्म का सॉल्यूशन भी आपके पास वापस आ रहा होता है। वो आपको मशवरे भी दे रहे होते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम फिटबिट है, जो कि फ़िटनेस और वज़न कम करने के हवाले से और इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियों के बारे में है। और उसमें आप जो स्टेप्स लेते हैं वो खुद ही काउंट करती रहती है एप्लीकेशन, और एनालिसिस करती रहती है आपकी हार्ट बीट का, आपकी नींद का, और बहुत सारी दीगर चीज़ों का। और फिर वो आपको ऐसी फीड भेजती है आर्टिकल की कि जो आप पढ़ते हैं तो आपके काम की चीज़ें होती हैं। वैसे तो आपको पता है कि अगर आप सेल फ़ोन के करीब बैठ के बार बार होंडा का ज़िक्र करें, मर्सिडीज़ का ज़िक्र करें, तो थोड़ी देर के बाद आपको उस किस्म की फीड आनी शुरू हो जाती है, जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह कितना ज़बरदस्त ज़माना है कि अगर आप अपने सेल फ़ोन के साथ बैठ के तो कोई बात कर रहे हो अपनी सेल फ़ोन के साथ, तो आपको ऐसे आर्टिकल आने शुरू हो जाएंगे, ऐसी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। जो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये बच्चा नशा करता है, इसका क्या करें, समझ नहीं लगती, इसको लेके कहाँ जाएं, जब कोई इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो उनमें से किसी न किसी का स्मार्टफोन इस बात को नोट कर रहा होता है, और वो उसको अगले दिन जो है मेरी वीडियो भिजवा देता है। आप सबके पास मोस्ट प्रोबेबली वीडियोस आई होंगी। जो आपकी नीड है उसके मुताबिक वो आपको चीज़ें भिजवाना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसी मदद है जो कि 25 साल पहले सर नहीं थी। तो चीज़ें आसान होती जा रही हैं। रिकवरी जिसको हम कहते हैं उसको समझने की ज़रूरत है। उसमें कोई ना कोई उगराई, जो कि किसी भी बिज़नेस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ सेल्स करते रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वापस भी तो लाना है। मतलब वो आपके वापस क्या आ रहा है उसके नेमुल बदल के तौर पर उसको उगराई या रिकवरी या इस तरह के नाम दिए जाते हैं। और आपकी जो इन्वेंट्री है वो क्लियरली शो कर रही होती है कि कौन सा सौदा बिक गया है, कौन सा सौदा जो है अभी नहीं बिका। मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तानी घरों में माँ बाप और औलाद के दरमियान झगड़ा नहीं होता? क्या पाकिस्तानी घरों में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा नहीं होता? क्या इंग्लैंड में जो पाकिस्तानी बसते हैं और जो अमेरिका में पाकिस्तानी बसते हैं उनका अपनी औलाद और खामद या बीवी का झगड़ा नहीं होता? ये पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन क्या इंग्लैंड के जो लोकल लोग हैं, गोरे लोग, या जो अमेरिका के लोग हैं,
جو دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم فرسٹ ورلڈ ہیں، کیا وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے گھر ماں باپ اور اولاد کے درمیان اور بھی زیادہ جھگڑا نہیں ہوتا؟ حتیٰ کہ وہ 18-19 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے گھر سے فلائٹ لے لیتے ہیں، اڑ جاتے ہیں گھر سے پرندوں کی طرح۔ تو پاکستان میں جتنا جھگڑا گھروں میں ہوتا ہے، یو کے اور امریکہ کے پاکستانیوں کے گھروں میں اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور جو یو کے اور امریکہ کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے گھروں میں جھگڑا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ گھروں میں جو لوگ ایک دوسرے کے کچھ لگتے ہیں، جو ایک دوسرے کے بہت گہرے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے سے پراپرٹیز انہیرٹ کرتے ہیں بغیر محنت کے، جو اپنے ماں باپ سے یا خاندان سے پراپرٹیز انہیرٹ کرتے ہیں، پروٹوکول پاتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے، تو وہ ان کا ماں باپ سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ جب گھروں میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ بھی ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ گھروں میں لوگوں کا آپس میں بہت جھگڑا ہوتا ہے، اور وہ ہم تو چلو جاہل ٹھہرے پاکستان میں تھرڈ ورلڈ، لیکن جو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے جیسے یو کے اور امریکہ اور کینیڈا، وہاں ہم سے بھی زیادہ لڑتے ہیں آپس میں۔ وہاں ڈیورس ریٹ 42% ہے۔ وہاں اگر کوئی نوجوان 18-20 سال کی عمر میں گھر سے چلا جاتا ہے تو کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اسے کوائٹ نارمل سمجھا جاتا ہے۔ اور اب شاید ہمارے ہاں بھی بعض اوقات بچے والدین سے کہنے لگے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آئی ہیٹ یو، مجھے آپ علیحدہ گھر لے دیں، فلیٹ لے دیں، پر پہلے مجھے شاپنگ بھی کرائیں۔ پاکستان میں بھی پاکستانی والدین اور بچے اور میاں بیوی، اور یو کے اور امریکہ میں پاکستانی والدین اور ان کے وہاں پیدا ہوئے بچے آپس میں بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت خفا ہیں۔ اور جو امریکن گھرانے ہیں، جو اصلی امریکن یا یورپین گھرانے ہیں، اگر ان کے اندر جھانک کے دیکھیں تو وہاں بھی پھڈا، اور بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 18 سال کی عمر کو پہنچیں تو وہ گھر سے چلے جائیں، یعنی انہیں آنچ محسوس ہوتی ہے، انہیں تپش محسوس ہوتی ہے۔ پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بچے، 12-14 سال کے بچے، 16 سال کے بچے پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اصل میں وہ ایک دوسرے سے دور رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو ایک دوسرے سے بہت تپش ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسانوں کی جو جانوروں کی طرح گزاری ہوئی زندگی ہے وہ 2,40,000 سال تک چلتی رہی، یعنی انسانوں نے بولنا نہیں سیکھا، سوچنا نہیں سیکھا، سمجھنا نہیں سیکھا، 2,40,000 سال تک جانوروں والی زندگی گزاری، کہ انسانوں نے سوچنا شروع کیا 10,000 سال۔ تو انسانوں کی ترقی کے لیے 10,000 سال کے پیریڈ کو ہم واچ کریں گے۔ اس سے پہلے 2,40,000 سال وہ جانوروں کے انداز میں زندگی بسر کرتے تھے، اور وہ اپنا دماغ کا وہ حصہ یوز کرتے تھے جسے مرکز فسادات کہتے ہیں، یا میزو لمبک سسٹم ہے مرکز فسادات، یعنی یہ سارا سسٹم جسے میزو لمبک سسٹم کہتے ہیں، اور 10,000 سال سے یہ ان لاک ہو گیا۔ تو اب انسانوں کے لیے یہ سہولت حاصل ہو گئی کہ وہ بات کو سمجھیں، جواب تیار کریں، لفظوں میں اپنا جواب دوسرے تک پہنچا دیں، دوسرے کی بات کو سنیں، اینالائز کریں، اور یہاں سوچ بچار کریں، مسائل کا حل تلاش کریں اپنے طور پر، یا پھر وہ گوگل پہ چلے جائیں، کتاب پڑھ لیں، کسی سے مشورہ کر لیں اور ڈریون گائیڈنس لے لیں یا ڈیوائن گائیڈنس لے لیں۔ تو یہ کام ابھی اتنا عادت نہیں پڑی، جلدی سے ادھر آ جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان اگر بے چینی میں ہو، اگر ٹینشن میں ہو، تو وہ تازہ سیکھی ہوئی سکلز پہ عمل نہیں کر سکتا۔ کئی لوگوں کو شاید تجربہ ہو کہ وہ شروع میں وہ ایک انگلی سے ٹائپ کرتے ہیں جبکہ وہ نان سیریس ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ جب سیریس ہوتے ہیں تو وہ 5 انگلیوں سے ٹائپ کرنا سیکھتے ہیں، لیکن اگر ذرا بھی ٹینشن ہو یا جلدی ہو تو پھر ایک انگلی سے شروع ہو جائے۔ اسی طرح اور بھی کئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تہذیب کے دائرے میں،
لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ہم انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم یہ دکان بند کر کے یہ دکان کھول لیتے ہیں. یہ سمپل سی بات ہے. اور جہاں لائف بہت تیز ہوگی، فاسٹ ٹریک پہ ہوگی لائف، تو وہیں رواج یہ ہوگا کہ یہاں سے کام چلائیں گے اپنا. اور جہاں لائف نسبتاً سلو ہوگی، اگر ابھی بھی آپ لاہور میں رہتے رہتے آپ 4 دن کے لیے نتھیا گلی چلے جائیں اکیلے یا اپنی فیملی کے ساتھ، یہ بزنس کے جمیلوں سے اور مشکلات سے دور اگر آپ ناردرن ایریا میں چلے جائیں یا کسی اجنبی دیس میں چلے جائیں جہاں آپ کو وہ مسائل نہیں گھیرتے، تو آپ واپس یہاں سے آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کہ جتنے اچھے آئیڈیاز ہیں لوگوں کو، وہ اپنے اوریجنل اڈے پہ نہیں آتے، کیونکہ اوریجنل اڈے پہ کوئی نہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا بندہ ارد گرد گھوم پھر رہا ہوتا ہے، جو کہ آپ کو سوچنے نہیں اور آپ کو ٹپ ٹو پہ رکھتا ہے، یعنی اس سسٹم کے اندر رکھتا ہے. آپ چوکس رہتے ہیں کہ بچ کے رہنا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی جزیرے پہ جا کے رہنا شروع کر دیں کچھ دن، اور کوئی کتاب ساتھ لے کے نہ جائیں، کوئی کام ساتھ لے کے نہ جائیں، کوئی اسمارٹ فون نہیں، اپنے آپ کو ٹوٹل ویلا کر دیں، تو کیا ہوگا؟ جب بندہ اپنے اصل جگہ پہ ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری ٹینشنوں نے گھیرا ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگ کچھ ہیں، مصروف رکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ ڈپارٹمنٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس جگہ سے. اور جب آپ کہیں چلے جاتے ہیں کچھ دن کے لیے ویکیشن پہ یا ایسی جگہ جہاں زیادہ مصروفیت نہیں ہوتی، کچھ فرصت ہوتی ہے، تو نئے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں. اور وہ آئیڈیاز اپنے اصل ٹھکانے پہ، اصل رہائش گاہ میں جنم نہیں لیتے، کیونکہ وہاں ذمہ داریاں آپ کو بہت زیادہ پری آکوپائڈ رکھتی ہیں. یہ 10,000 سال سے ان لاک ہوا ہے ہمارا دماغ کا یہ حصہ. اور آپ دیکھیے کہ ہر دن اس کی مدد سے انسانوں نے اپنی زندگی کو کتنا شاندار بنایا ہے. اور خاص طور پر پچھلے 50 سال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سپیڈ خاصی تیز ہو گئی ہے. ان کا مقابلہ پچھلے 500 سال سے آپ کریں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ پچھلے 500 سال میں کچھ خاص نہیں ہوا، لیکن پچھلے 50 سال میں بہت کچھ خاص ہوا دنیا میں. اور خاص طور پر پھر 25 سال میں جب یہ موبائل فون اور پھر اسمارٹ فون اور پھر انٹرنیٹ اور ان چیزوں کا جب دورہ ہوا، کنیکٹیویٹی بڑھ گئی ہے. کنیکٹیویٹی، اب رابطے بہت آسان ہیں. پہلے بہت سارے لوگوں کو آپ مل نہیں سکتے تھے، اب آپ ان سے مل سکتے ہیں اور آپ آسانی سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت سارے جو ہیں ایکسیس میں آ گئے ہیں، اپرچونیٹیز بڑھ گئی ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تیزی سے کچھ کرنا چاہتا ہے. اس سے پھر ٹینشن بھی جنم لیتی ہے، تپش جنم لیتی ہے، اور انسان تپش سے گھبراتا ہے. امیبا میں اور انسان میں ایک عادت یکساں ہے. امیبا ایک سنگل سیل اینیمل کو کہتے ہیں، سنگل سیل. امیبا کا نام سنا ہوگا آپ نے، سنگل سیل مائکرو آرگنزم ہے. اور اگر آپ اسے رکھ دیں کسی سلائیڈ کے اوپر اور ایک طرف ہیٹ ہو تو وہ ہیٹ سے اوے رول کرنا شروع کر دیتا ہے. انسانوں کا بھی ایسا ہی ہے، دے رن اوے فرام ہیٹ. جہاں تپش آتی ہے، جہاں اسٹریس آتی ہے، وہ وہاں سے دور جانا چاہتے ہیں. اور ایک چیز اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے جسے ہم رن ٹو کہتے ہیں. اس کا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ رن ٹو. جس طرح بندہ رن اوے کرنا چاہتا ہے کسی تپش سے، کسی سٹریس سے، تو رن ٹو کیسے ہوتا ہے؟ جی کس چیز کے؟ پلیئر کے یا پرسیپشن ہو، کمفرٹ کا، کوئی فائدے کا، کوئی شابش کا، کوئی محبت کا. یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے، لوگ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو اس کے پیچھے رن اوے اور رن ٹو کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کچھ رن اوے، کچھ رن ٹو. آگے سے آپ کو پل آ رہی ہوتی ہے، پیچھے سے آپ کو پش مل رہی ہوتی ہے، اور آپ ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جو آپ کے گھر سے ہزاروں میل دور ہیں، اور آپ اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ چلے جاتے ہیں کیونکہ آج آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے.
پر جس بندے کو آج یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ یو کے یا امریکہ چلا جائے، کیا وہ کبھی سوچتا ہے کہ یہ چیز مجھے 10 سال کے بعد سوٹ کرے گی کہ نہیں؟ تو انسان کے لیے سب سے زیادہ چیز جو موٹیویٹنگ ہے وہ ہے ہیئر اینڈ ناؤ، ٹھیک؟ اور ہم اپنے پیشنٹس کو اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ ہیئر اینڈ ناؤ میں کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن آگے چل کے آپ کی زندگی میں بہت خوبصورتی اور بہت بہتری آ سکتی ہے، ریکوری آ سکتی ہے، آپ کا کھویا ہوا سامان آپ کو واپس مل سکتا ہے۔ پر عام طور پر بندہ کہتا ہے ہیئر اینڈ ناؤ میں کیا ہے؟ ہیئر اینڈ ناؤ میں مریض کو کچھ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں اپنے فیملی ممبر سے، کیونکہ فیملی ممبرز کو عادت پڑی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا ہے، اور پیشنٹ بھی کہتے ہیں لے لو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، بس سو فار ایز میں نشہ اگر کر سکتا ہوں اس کی گنجائش آپ چھوڑتے ہیں تو پھر جو کہنا ہے کہہ لو، کوئی چتر پولا بھی کرنا ہے تو کر لو، کیونکہ نشہ جو ہے وہ ٹیوننگ اس کی ہو گئی ہوتی ہے کافی زیادہ۔ ایک فیملی کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور وہ گھر کے جو سربراہ ہیں جب وہ ڈرنک ہو جاتے ہیں اور برے حال میں ہوتے ہیں تو گھر والے چاہتے ہیں کہ مہمانوں کے سامنے وہ نہ آئیں، اور وہ پج کے مہمانوں کے سامنے اس وقت آتے ہیں، تو پھر ان کی بیگم صاحبہ ان کو کوڈ ورڈز میں کہہ دیتی ہیں کہ یہاں سے آپ کھسک لیں ذرا، اور وہ فوراً چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو اگلا نشانہ میرا نشہ بنے گا، کیونکہ وہ نشے کے بارے میں ان کو کچھ نہیں کہتے، وہ اپنی ایمبیرسمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ جہاں سے انویٹیشنز آتی ہیں ان کو وہ مائنس کرنا چاہتے ہیں گھر والے، پر وہ مائنس نہیں ہونا چاہتے۔ گھر والے کیوں مائنس کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا اپنا امیجیٹ انٹریسٹ یہ ہے کہ ان کو امبیرسمنٹ نہ ہو۔ تو ترازو کے ایک پلڑے میں ایک امیجیٹ امبیرسمنٹ، ترازو کے دوسرے پلڑے میں آپ کے پیارے کی زندگی خطرے میں ہے۔ تو کوئی اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہے کہ آپ نے اس وجہ سے اپنے پیارے کو پیچھے کر دیا، چھپا دیا لوگوں کی نظروں سے کہ آپ کو امبیرسمنٹ ہوگی، پر اس کے مقابلے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ وہ بیماری سے شفا یاب ہو جائے۔ اچھا، جب مجھے بتائیے کہ جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج گھر میں مہمانوں نے آنا ہے تو تم نے سامنے نہیں آنا، اگر آئے تو کوئی بندہ اس کا سٹیئرنگ موڑ کے تو واپس اس کو اندر چھوڑ آتا ہے، تو اس سے میسج نہیں ملتا کہ تم گھٹیا ہو؟ سوری میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، صرف مقصد سمجھانا ہے۔ کیا یہ میسج نہیں ملتا؟ میسج تو ملتا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے ہم اس مسئلے کو مستقل حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم اس کو سزا دیتے ہیں اور اس کو چھپا دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ کچھ عرصے تک جب اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، شودر سمجھے گا، اس گھر کا نیچے گرتا جائے گا، تو پھر ایک سٹیج وہ آئے گی کہ وہ ریکوری موڈ میں نہیں آ سکتا۔ یہ جیسے امتحانوں میں اگر ایک آدھ سپلی لگ جائے تو بندہ واپس امتحان دینے کے قابل نہیں رہتا۔ جن لوگوں کو نوکری میں پہلے 2 انٹرویو میں وہ فیل ہو جائیں، وہ تیسرے انٹرویو کے لیے کوئی نہیں جاتے، وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ شیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں زندگی میں، اور ایسے پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ دنیا ان کے لیے بہت چاہت رکھتی ہے۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ سے جاب آفر ہوئی ہے؟ بہت لوگ کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کوئی کمپنی کسی کو جاب آفر کرے، یہ کتنا کا امکان ہے؟ 2.5%۔ یعنی آپ چونکہ اس فیلڈ سے منسلک رہ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب آفرز ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہماری اہمیت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اہم سمجھا جائے، ہمیں دعوتیں دی جائیں، ہمیں پوچھا جائے، ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری بڑی شدید تمنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پرسنل ایکسیلنس کی ضرورت ہے۔ پرسنل ایکسیلنس سے مراد ہے
کہ ہمارے اندر سے ہمارا جو خمیر ہے وہ تپش جب لگتی ہے تو وہ ہمارا خمیر ہمیں ابھارے. پرسنل ایکسیلنس یعنی اپنے اندر سے کھلنا. کبھی آپ نے پھولوں کو کھلتے ہوئے دیکھا؟ وہ باہر سے کھلتے ہیں کہ وہ اندر سے کھلتے ہیں؟ اندر سے کھلتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. کبھی دیکھا کہ کوئی جا کے تو پھولوں کو کھول رہا ہو؟ قدرت کا نظام یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سے کھلتے ہیں اور ان کا دوسرے پھولوں سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا. ہر پھول اندر سے کھل سکتا ہے، ہر انسان اندر سے کھل سکتا ہے. اس کو دوسرے سے کمپٹیشن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن والدین پہلی فرصت میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اول سے کم پہ ہم خوش نہیں ہوں گے، دوسروں کو پیچھے چھوڑنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہماری کرکٹ ٹیم آسٹریلیا سے میچ ہار جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اب نیوزی لینڈ سے جیتے گی اور پھر نیوزی لینڈ سے بھی میچ دھڑا دھڑ ہاری جاتی ہے تو ایسا فیل ہوتا ہے، بہت ہی برا. آپ بتائیے کہ جو وہاں ہار جاتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، جن کی بالنگ کی پٹائی ہوتی ہے، جن کے بیٹسمینوں کو 2-2 4-4 رنز پہ باہر بھیجا جاتا ہے تو ان کو کیسا فیل ہوتا ہوگا؟ وہ اور برا فیل کریں گے. لیکن مجھے بتائیے کہ گیم انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے یا سڑنے کڑنے کے لیے ہوتی ہے؟ انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ گیم کو کھیلتے ہوئے اگر سب انجوائے کریں تو ان کی پرفارمنس خراب ہو جائے گی کیا؟ وہ اگر اپنی گیم پہ توجہ دیں اور اس فکر میں نہ رہیں کہ ابھی یہ مجھے آؤٹ کر دے گا، یہ آسٹریلین بالر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو زیادہ تر جو پرفارمنس ہمارے کھلاڑیوں کی جو نیچے جاتی ہے وہ اس فیئر سے جاتی ہے. فیئر انسان کی کارکردگی کو جو چیز اندر ہی اندر کھا لیتی ہے وہ فیئر ہے. فیئر اسی لیے 4 سٹیپ میں وہ کہتے ہیں میڈ اے فیئرلیس کا کیا مطلب ہے؟ فیئرلیس مورل انوینٹری آف آور سیلفز، یعنی پھر ڈر کے نہیں، جو اگر کرنا ہی ہے یہ کام تو کھل کے. اور اس میں یہ ایک بیماری کی علامتیں ہیں، ان کو کسی بھی اور نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک بیماری کی علامتیں ہیں. آپ دنیا کے نیک ترین آدمی کو کوکین دینا شروع کر دیں، شراب دینا شروع کر دیں، جلد ہی وہ نظارے دکھانا شروع کر دے گا آپ کو، جلد ہی وہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی جو کہ ایڈکٹس میں ہوتی ہیں. یہ بیماری ڈسکرائبیبل ہے. جب ملیریا کسی نیک آدمی کو ہوتا ہے تو بھی کانپ کے بخار چڑھتا ہے، جب ملیریا کسی کرمنل کو ہوتا ہے تو بھی کانپ کے بخار چڑھتا ہے. اس میں بیماریاں جو ہیں وہ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتی. بیماریاں تو ایک ہی طرح ڈسکرائبیبل ہوتی ہیں. اور بہت سارے لوگ جو کہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں وہ اڈکٹیو سبسٹنس ابیوز کرتے ہیں یا اڈکٹیو بیہیویئر ان کے ہوتے ہیں. آپ پس پردہ ان کی جا کے زندگی دیکھ لیں. یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی بندے کا اڈکٹیو بیہیویئر کون سا ہے یا کسی بندے کا جو سبسٹنس ابیوز ہے وہ کیا ہے تو آپ اس کا پروفائل لکھ سکتے ہیں. آپ بڑی آرام سے ان کا پروفائل لکھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی بہت زیادہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہت آرام سے ایسا کر سکتے ہیں. کیونکہ الکوہلزم اگر ہے یا ورکوہلزم ہے، اوور ایٹنگ ہے یا گیمبلنگ ہے، اس میں اگر کوئی بندہ انڈلج ہو رہا ہے تو آپ اس کا پروفائل لکھ سکتے ہیں. آپ کو ساری تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کے پیچھے ایجنسیاں لگانے کی ضرورت نہیں. آپ اس کا پروفائل بڑے آرام سے لکھ سکتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ الکوہلزم میں ہے تو اس کے انفیڈیلٹی میں جانے کے چانسز کتنے پرسنٹ ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ الکوہلزم میں ہے تو آٹومیٹیکلی انفیڈیلٹی میں بھی ہوگا. آپ بڑے آرام سے ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے. اگر ابھی اس کا یہ معاملہ چھپا ہوا ہے تو اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم، کھل کے سامنے آ جائے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی ورکوہلک ہے تو تب بھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ورکوہلک ہے تو بھی انفیڈیلٹی میں جانے کے امکانات وہی ہیں قریباً 100%. کیونکہ جو بندہ بھی اپنے ہاتھ میں
یہ مائٹی طاقت لے لیتا ہے، پھر وہ قاعدے قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو لال بتی پہ ہم رکتے ہیں، کیا وزیر اعلیٰ بھی رکتا ہے؟ کیا پرائم منسٹر بھی رکتا ہے؟ اس کو آفیشیلی اجازت ہے کہ وہ لال بتی کو کراس کر جائے، وہ اشارہ توڑ سکتا ہے۔ تو جہاں کہیں بندہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، جو کہ ورکوہلزم سے ہو سکتا ہے، الکوہلزم سے ہو سکتا ہے، کسی بھی ایڈکٹیو بیہیویئر سے، کیونکہ ایڈکٹیو بیہیویئر کہتا ہے کہ کمپٹیشن چاہیے، کمبیٹیونیس اس کا حصہ ہے، مرضی تمہاری چلنی چاہیے۔ اگر کسی بندے کے 3 بلیف ہیں کہ میں سب سے آگے ہوں گا اور میں لوگوں کو پچھاڑ دوں گا اور میری، تو وہ کائے کو انفیڈیلٹی میں نہیں جائے گا، کائے کو نہیں جائے گا، تو نیچرلی جائے گا۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر ہمارے پیشنٹس کی بیویوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ الکوہلزم میں ہیں، کہتے خیر ہے کوئی گل نہیں، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انفیڈیلٹی میں ہے تو ان کو بہت غصہ چڑھتا ہے، وہ اب ان کا پرسنلائز میٹر بن جاتا ہے اور وہ اس کی ریکوری میں ہیلپ نہیں کرنے کے لیے تیار۔ تو میں آپ کو یہاں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ علامتیں لازمی ہیں، سن qua non ہیں۔ سن qua non کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی؟ سن qua non، سن qua non ہوتا ہے جو چیز لازماً کسی جگہ پائی جائے، یعنی لازم و ملزوم، اس کو انگریزی میں سن qua non کہتے ہیں۔ یہ ایٹیلک ورڈز ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو سن qua non کا مطلب ہے لازم و ملزوم۔ اگر ایڈکٹیو بیہیویئر ہے، سیم از ٹرو فار somebody who is overeating، اور وزن بڑھا کے رکھا ہوا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں they are there، آپ کے سامنے ہے کہ نہیں، وہ کتنی کامیابی سے چھپا رہا ہے تو اس کی مرضی، وہ ہیرو ہے، وہ سکسیسفل ہے جو چھپا رہا ہے۔ لیکن ایک سائنٹسٹ کے طور پر کوئی بندہ لکھ کے دے سکتا ہے فتویٰ کہ یہ باتیں ہیں، انہیں چھپانے والی کیا بات ہے؟ کیونکہ ہمیشہ ایڈکٹیو بیہیویئر کا ایک حصہ ویزیبل ہوتا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ پس پردہ ہوتا ہے، انویزیبل ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایڈکشنز کا کچھ حصہ سامنے ہوتا ہے اور کچھ حصہ پس پردہ ہوتا ہے۔ تو فیملیز والے چاہیں تو سامنے والے حصے سے پس پردہ حصے کا تخمینہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اگر آپ بیماری کے ارینا میں چلنا شروع کر دیں تو آپ کی ساری تکلیفیں رفع ہو جائیں گی، اگر آپ بیماری کے نظریے کو مان لیں۔ بہت لوگ جو ہیں وہ بہت نالاں رہتے ہیں کہ یہ دنیا اچھی نہیں ہے یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ دنیا جیسی بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بنانا چاہی تھی یا اوریجنل پلان کوئی اور تھا تو بن گئی ہے یہ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا پلان یا ڈیزائن کچھ اور تھا، بن یہ گئی ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارا ابا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنانا چاہتا تھا تو ایسا بن گیا ہے، یا اللہ کوئی اور طرح کا نفیس ابا بنانا چاہ رہا تھا تو یہ بن گیا؟ ٹھیک، تو ہمارے جو بھی اہل خانہ ہیں، جو بھی ہمارے ہمسائے ہیں، جو بھی ہماری دنیا ہے، یہ اللہ نے ایسے ہی بنانا چاہی تھی اور وہ ویسے بنانا چاہی تھی تو ویسے ہی بنی ہے۔ اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میک اٹ بیٹر۔ آپ کو تو نہیں، کسی کو منع تو نہیں نہ کیا، کیونکہ جو بھی بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن تو ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کو جس حال میں پائے تو اس کو 1 بٹ بہتر کر کے جائے۔ یعنی اتنی تو رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس دنیا میں آتا ہے ایک بندہ 40 50 70 100 سال جتنا بھی وہ رہتا ہے، تو کوئی ایسے مائنر سی اچھی سی تبدیلی لائے، اس دنیا کو جس حال میں پائے اس سے بہتر کر کے جائے، تو اس کو تو کوئی منائی نہیں ہے کہ میری دنیا کو نہ چھیڑنا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو تمام کے تمام جو دوسرے جانور ہیں، کیا ان پہ بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے کہ میری دنیا کو اچھا بناؤ؟ کسی کوے پہ، کسی شیر پہ، کسی گیدڑ پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کسی شیر پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دنیا کو بہتر بنائے۔ یہ ذمہ داری صرف انسانوں کے اوپر ہے کہ میک اٹ بیٹر نہ ہو، خالی گلہ نہ کر چھڑو۔ کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں جی ایسا ظلم ہو رہا ہے، جی ایسا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے۔
کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یو میک اٹ بیٹر. آپ کو اس سے کسی نے نہیں روکا. کہ آپ میں سے کون کون ہے جس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اتنے سال جینا ہے، یا آپ میں سے کون کون ہے جس نے ڈیسیژن لیا ہوا ہے اپنے طور پر کہ اتنا جینا ہے. ڈفرینٹ ورڈز ہیں جو آپ کی ڈیڈیکیشن کو یا کمٹمنٹ کو شو کرتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی ہے جس نے سوچا ہو کہ اتنے سال جینا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 90 سال جینا ہے تو آپ کو ہر اس کام سے دور رہنا ہوگا جو زندگی کے خلاف ہے. دشمنیوں سے دور رہنا ہوگا، آپ کو اوور ایٹنگ سے دور رہنا ہوگا، ڈرگ سے دور رہنا ہوگا، رنجش سے دور رہنا ہوگا، آپ کو لوگوں کے ساتھ تال میل اچھا بنانا ہوگا، نیند پوری کرنی ہوگی، گاڑی احتیاط سے چلانی ہوگی چاہے وقت کم بھی ہو. تو کچھ نہ کچھ آپ کے طرز عمل میں تبدیلی آئے گی جب آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہیں. بٹ واٹ ایف اگر یہ گول پورا نہیں ہوتا، واٹ ایف ایسا نہیں ہوتا؟ تو کوئی گل نہیں، ساڈی کچھ اور سی پر اوپر والے دی مرضی کوئی اور سی. مطلب اس نے ہمیں گول سیٹنگ سے منع نہیں کیا، لیکن پاوریں تو اس کی ہیں نا کہ وہ چلنے دیتا ہے یا نہیں چلنے دیتا. لیکن کیا یہ سوچ ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہے کہ جو بھی میں کروں گا نا اللہ نے کرن نہیں دینا؟ کیا یہ سوچ کارآمد ہو سکتی ہے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتا؟ یہ سوچ کارآمد ہے؟ کیا سوچ کارآمد ہے؟ واٹ از گڈ فار اس؟ کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا اللہ میرے نال ہوئے گا. مجھے بتائیے کہ جو کچھ بھی آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ بنانے والا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے. کوئی پینٹنگ بنا لیتے ہیں یا کوئی کھانا بنا لیتے ہیں اور آپ اس پہ کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو اللہ نے تو انسان کو بنایا اور بڑا پراؤڈ فیل کیا اس پہ. انہوں نے کہا اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سے اشرف ہے، یعنی عزت کا اور کیپیبلٹی کا جو ہے حقدار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں سے لاک کھول دیا، اور یہاں بھی لاک کھلا تھا، اس کو کچھ نہیں کیا. لیکن جانوروں کے پاس صرف یہ سرمایہ ہے، وہ صرف بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں. وہ ایک سافٹ ویئر جو ان کے اندر ڈال دیا گیا ہے وہ اس سافٹ ویئر کے پابند ہیں. اور ہمارے اندر سافٹ ویئر ہاؤس ڈال دیا ہے، انسانوں کے اندر سافٹ ویئر بھی ڈالا ہے یہ والا، اور سافٹ ویئر ہاؤس بھی ڈالا ہے یہ والا. تو اگر یہ آپ کا سافٹ ویئر موجود ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کو ابھی موقع نہیں ملا تو اس کے اندر یہ سافٹ ویئر موجود ہے، اور بڑے ہوتے ہوتے اسے گرو کرنے کا پور موقع ملتا ہے اس دنیا میں سانسیں لینے کی وجہ سے. یہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے، یہاں ہر روز سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوتے ہیں. اور رات جب آپ سوتے ہیں اور آپ کو خواب آتے ہیں تو اس وقت آپ کا دماغ ری سیٹ ہو رہا ہوتا ہے. جتنے بھی خواب آتے ہیں تو اس ٹائم پہ، خوابوں کے ٹائم پہ آپ کا دماغ ری سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ری سیٹنگ کے دوران دماغ جو ہے آزاد ہو جاتا ہے. یہ جو ہماری نیند ہوتی ہے جس میں خواب آتے ہیں، یہ بڑی اسپیشل نیند ہوتی ہے. یہ جب ہمیں خواب آتے ہیں تو ہمارا جو نیا نالج ہے وہ ہمارے پرانے نالج کے ساتھ، ہمارا نیا سافٹ ویئر ہمارے پرانے سافٹ ویئر کے ساتھ مرج ہو رہا ہوتا ہے. عام لوگ جو ہیں گٹھ جوڑ کے لفظ کو ایک منفی لفظ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں فلانے نے میرے خلاف مل کے تو فلانے دے نال گٹھ جوڑ کر لیا. اچھا، یہ غلط خیال ہے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ گٹھ جوڑ کا لفظ بنا کیسے تھا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہندوؤں میں جو نکاح ہوتا ہے، جو شادی کی رسم ہوتی ہے، تو اس میں وہ پھیرے لیتے ہیں، اور پھیرے لیتے ہوئے میاں بیوی کے جو پلو ہوتے ہیں وہ باندھ دیتے ہیں، گرہ لگا دیتے ہیں. تو وہ جو گرہ لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے پھیرے لگاتے ہیں. اس کو گٹھ جوڑ کہتے ہیں. گٹھ جوڑ، یہ رسم تھی گٹھ جوڑ. ٹھیک.
یعنی یہ ایک میاں بیوی کو جب میاں بیوی بنایا جاتا ہے ہندو میتھالوجی میں تو وہ ایک دوسرے سے باندھ ہی دیتے ہیں ان کو، کیونکہ ان کے ہاں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ذرا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جب وہ ہسبینڈ وائف بنا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے بہت ساری ایسی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے، ان کا جو نکاح خواں ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم پر ایک دوسرے کی کیا کیا لائبلٹیز آتی ہیں۔ اسی طرح انگریزوں میں یا عیسائیوں میں جب شادی ہوتی ہے تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں گے جب تک کہ موت ہمیں جدا نہ کر دے۔ تو گٹھ جوڑ جو ہوتا ہے یہ ایک اچھے مقصد کے لیے ہوتا ہے، جو برے مقصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ گٹھ جوڑ نہیں ہوتا۔ گٹھ جوڑ ہمیشہ اچھے مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔